बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों के दिन थे। बाला मोची दरख्त के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मुरम्मत करने में मसरूफ था। उसकी दुकान बगैर छत और दीवारों के एक टुंड मुंड दरख्त के नीचे गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक साफ सुथरे मैदान में थी, और उस दुकान का कुल असासा लकड़ी का एक संदूक था। जब बाला काम ख़त्म कर लेता था तो अपनी सारी चीज़ें इस संदूक में बंद करके उसकी कुंडी लगा दिया करता था, और यूं दुकान बंद हो जाती थी। दोपहर का वक्त हो गया था और सर पर सूरज भी चमक रहा था, मगर बाला फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसने ऊन की बनी हुई पुरानी शाल को अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखा था। उसके बावजूद उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वो गांव का वाहिद मोची था। गांव के सब लोग अपने फटे पुराने जूतों की मुरम्मत उससे ही करवाते थे, इसलिए उसको फारिग बैठने की ज़रा सी भी फुर्सत नहीं मिलती थी, और वो सुबह से शाम तक अपने काम में मसरूफ़ ही लगा रहता था। बाला था तो गरीब आदमी, मगर उसमें लालच नाम को भी ना था। उसे इल्म था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं होती और वो बड़ी मुश्किल से अपनी गुज़र बसर करते हैं। बाला गांव के दूसरे लोगों की तरह ही अनपढ़ था, मगर उसको गांव वालों की गुर्बत का एहसास था। इसलिए वो उनसे जूतों की मुरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसके जूतों की मुरम्मत के बदले रकम ही मिलती हो। गांव के कुछ लोग तो उस खिदमत के एवज उसे मुर्गी, अंडे, गंदम, सब्जियां और गुड़ वगैरह भी दे जाते थे। एक दफ़ा उसने गांव के एक आदमी के दो बच्चों के नए जूते बनाए थे, तो उस आदमी ने उन जूतों के बदले उसे एक बकरी दे दी थी। इस बकरी की वजह से बाले और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वो अपनी बीवी और दो बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए उसे सख्त मेहनत करना पड़ती थी। उसकी बीवी एक बहुत अच्छी और मेहनती औरत थी। वो जूतों में काम आने वाला चमड़ा रंगने में बाला का हाथ बटाती थी, और उसके साथ साथ वो गांव के जिम्मेदारों के खेत में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। दोनों की इस जद्दोजहद के नतीजे में घर की गाड़ी चलती थी। इन दोनों की बेटियां अभी छोटी थीं और गांव के कच्चे मदरसे में पढ़ने जाती थीं। दोनों मियाँ बीवी इनको किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बाला इनसे कहता था कि बस वो पढ़ती लिखती रहें। उसके बावजूद दोनों लड़कियां घर के मुख्तलिफ छोटे मोटे कामों में लगी रहती थी, जिसकी वजह से बाला की बीवी को बड़ी आसानी हो जाती थी। बाले के घर की एक मुद्दत से मुरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 3 कमरे थे और उनकी छतें बोसीदा हो गई थीं। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बाला ये सोच सोच कर परेशान हो जाता था कि अगर सर्दियों में बारिशें शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए ताकि बारिशों के होने से पहले ही घर की छतों की मुरम्मत करवा ले, मगर अभी उसके पास बहुत थोड़े पैसे ही जमा हुए थे। वो इस मकसद के लिए अब सूरज ग़रूब होने तक काम में लगा रहता था, ताकि कुछ फाजिल रकम हासिल हो जाए और जो छतों की मुरम्मत में काम आए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसकी बीवी उसका खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ टीन का एक बड़ा सा डब्बा भी लाई थी, जिसमें उसने लकड़ियों से आग जला रखी थी। बाला बीवी को खाने के को और आग के डब्बे को देखकर खुश हो गया।
بولا بالی خوش رہ، تو نے تو کمال کر دیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی، خوش ہو کر بڑے پیار سے بولی، بالے، جیسی سردی یہاں ہے ویسی سردی گھر پر بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، بالے، تو کھانا کھا، میں گھر جاتی ہوں، دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوں گی، انہیں بھی کھانا دینا ہوگا۔ بالے نے کہا، ٹھیک ہے تو جا، مگر بالی یہ سن لے کہ تو میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے، مجھے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میں تجھے کوئی سکھ نہیں دے سکا، بس تو دیکھتی رہے، جیسے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت ہو جاتی ہے میں پھر پیسے جمع کروں گا اور ان سے تیرے لیے سونے کی بالیاں اور ہاتھ کے کڑے بنواؤں گا۔ اس کی بیوی بولی، تو ہمارے لیے ہی تو صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سکھ میں ہوں۔ ہماری بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، مجھے نہ بالیاں چاہیے اور نہ کڑے، اب تو اوڑھنے پہننے کی باری ہماری بچیوں کی ہے۔ بالا سر ہلا کر جگ کے پانی سے ہاتھ دھونے لگا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بیوی اٹھ کر گھر چلی گئی۔ بالا جلد ہی کھانے سے فارغ ہو گیا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کے دور سے بہادر آتا دکھائی دیا۔ بالا کے قریب ہی ایک گھر میں رہتا تھا اور اینٹوں کے ایک بٹھے پر مزدوری کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ قریب آ کر اس نے وہ تھیلا بالے کے لکڑی کے صندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بالے نے جو جوتا جس کی وہ مرمت کر رہا تھا ایک طرف رکھا اور بولا، بہادر بھائی کیسے آنا ہوا؟ بہادر دھیرے سے کہا، پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے شادی کے لیے میری بڑی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے جوتے مرمت کروانے کے لیے لایا ہوں۔ لڑکے والے آئیں گے تو ان پھٹے ہوئے جوتوں میں ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس نے اپنا پاؤں آگے کر کے کہا۔ بالے نے دیکھا اس نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے دو انتہائی بدنما اور خستہ تھے۔ بالا نے خاموشی سے وہ تھیلا اٹھایا جس میں بہادر مرمت کروانے کے لیے جوتے لایا تھا۔ یہ جوتے بھی نہایت خستہ حالت میں تھے، اوپر کا چمڑا پرانا ہو گیا تھا مگر پھٹا نہیں تھا۔ اس نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو دونوں جوتوں کے تلے پھٹے ہوئے تھے۔ بالے کی تجربہ کار انگلیوں نے جوتوں کے چمڑے کو چھو کر اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے تھے، جو نہایت نرم، مضبوط اور ہلکی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو بالے نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے جوتے اگرچہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر یہ جوتے اسے کچھ زیادہ ہی وزنی لگے۔ اس نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب بہادر نے جوتوں میں بالے کا انہماک دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اتنے خراب جوتے دیکھ کر بالا ان کی مرمت سے انکار نہ کر دے، اس لیے وہ بڑی لجاجت سے بولا، بالے بھائی جوتے بہت پرانے ہیں، ان کو میں نے گھر میں پڑے پرانے سامان سے نکالا ہے۔ یہ جوتے میرے دادا کے تھے اور کسی زمانے میں بہت اچھی حالت میں تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے ابا نے پہن کے ان کا یہ حال کر دیا تھا۔ اگر بیٹی کی بات پکی ہونے کی تقریب نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسے پھٹے پرانے جوتے لے کر تمہارے پاس نہیں آتا۔
بس یہ سمجھ لو عزت کا معاملہ ہے۔ بالا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جوتے ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں اور ہرن کی کھال کے جوتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، تمہارے دادا تو کافی پیسے والے ہوں گے۔ بہادر نے بڑے فخر سے کہا وہ بہت بڑے زمیندار تھے، اس گاؤں کی بہت سی زمینیں انہی کے ملکیت تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد میرے باپ نے ساری زمینیں بیچ کر ان کے پیسے اپنے دوستوں پر اڑا دیے تھے۔ اگر وہ سنبھل کر چلتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے بالا نے اس کی تسلی کے لیے کہا تم فکر مت کرو، ان جوتوں کو تو میں ایسا کر دوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر بہادر نے نظریں جھکا کر کہا اور بالے بھائی ایک اور بات ہے، ان کی اجرت میں بعد میں دوں گا، ابھی تو لڑکے والوں کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے۔ وہ بٹا جہاں میں کام کرتا ہوں، اب میں اس کے مالک کے پاس جاؤں گا، شاید وہ مجھے کچھ رقم ادھار دے دے اور میں کھانے کا انتظام کر سکوں۔ بالے نے کہا دیکھو بہادر بھائی، جیسے تمہاری بیٹی ویسی میری بیٹی، تم فکر مت کرو، بھٹے کا مالک بھلے تمہیں ادھار دے یا نہ دے، میرے پاس چلے آنا، میرے پاس کچھ رقم موجود ہے، بارش میں چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، ان کی مرمت کے لیے میں رقم جمع کر رہا ہوں، مرمت بعد میں ہو جائے گی، ان پیسوں کی تم بس اپنا ہی سمجھو، تم آرام سے لڑکے والوں کی دعوت کا انتظام کرنا۔ بالے کی ہمدردی اور محبت بھری باتیں سن کر بہادر کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ چونکہ ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اس لیے بالے نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑا اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتوں کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے، وہ نہ صرف بری طرح گھس گئے تھے بلکہ بیچ میں سے دو حصوں میں بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ بالے نے اپنے لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے، یہ تلے وہ گاؤں کے امیر ذمہ داروں کے جوتوں میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالے نے ان پر بہت محنت کی تھی اور بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، وہ دبے دبے جوش کے آثار تھے، وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد ہی جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلا ایک طرف رکھا، دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالے نے اسے آواز دے کر بلایا، وہ آہا تو بالے نے اسے بہادر کو جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے اس کو کچھ بتانے لگا۔ بالے کی باتیں سن کر بالی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی تھیں۔ اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ بالے نے کہا اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے، بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہیں، تو چولہے کی آگ ہلکی کر دے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔
تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر پر ہی مل گیا تھا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بھٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالے نے کہا، بہادر، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بالی کو تو بالا یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ منہ کھولے بالے کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالے نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر تھے۔ جب میں نے ان کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھیں۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر سرکنڈوں سے بند مونڈے پر رکھ دی۔ سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بہادر نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا، بالے بھائی، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہادر، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالے، تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا۔ کسی کو کیا پتہ چلتا؟ ان کو بیچ کر تو گھر کی چھتیں ٹھیک کروا سکتا تھا، میرے لیے سونے کے زیورات بنوا سکتا تھا، ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کے نہیں پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے سے سکول میں داخل کروا سکتے تھے۔ بالا اس کی بات سن کر ہنسا، پھر سینہ تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہوگی، تیرا زیور بھی بنے گا، اور ہماری بچیاں قصبے کے سکول میں نہیں شہر کے سکول میں بھی پڑھنے جائیں گی، اور یہ سب میں اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے پیسوں سے کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی بیوی کھل اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہیں، مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچیوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے۔ اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا تھا۔ بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے غصے سے بولا، بالی ذرا تیز چل، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا۔ بالی سمجھ گئی تھی کہ
اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے۔ وہ مسکرائی اور تیز تیز چلنے لگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔